अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। बड़े अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। मौजू ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को जिस तरह से चुराया गया और फिर उसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये मामला आया और इस्लामाबाद की 3 सीटें, नून लीग की ये 3 सीटें ख़तरे में पड़ गईं और जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी इस नुक्ते पर डट गए कि अदालत के अंदर आकर आपको फॉर्म 45, 46 और 47 अदालत को दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ इसके बाद कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जो एक प्रोग्राम हुआ है जियो न्यूज़ पर, उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में अता तारड़ ने ये कहा है कि जो फॉर्म 45, 46 और 47 हैं वो नून लीग के तीनों एमएनएज अदालत के अंदर आकर जमा करवाएंगे और उन्होंने कहा कि कुरान के ऊपर बयान हल्फी देंगे। लेकिन उसके बाद जो पेशरफ्त हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी हैरान कुन है हमारे लिए कि नून लीग आखिरकार जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और नून लीग अदालत के अंदर वो फार्म दिखाने से भाग निकली है और दौड़े लग चुकी हैं, नहीं चाहती कि अदालत इस केस का फैसला करे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी हद तक इसमें जाने का फैसला किया है। वसीम मलिक, क्या खबर है जो इलेक्शन कमीशन से आज खबर आई कि नून लीग तो फार्म दिखाने जा रही थी अदालत के अंदर, अचानक क्या हुआ फिर? अच्छा देखिए, आप फार्म 45, 46, 47 या इंतखाबात से मुताल्लिका जो रिकॉर्ड है, अब वो अदालत में दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने वो दिखा दिया तो मुस्लिम लीग नून कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। देखिए, उसकी बुनियादी वजह है, हमने 8 फरवरी के इंतखाबात को ग्राउंड पर रह कर कवर किया। हाँ। आप भी इस्लामाबाद के हलके में थे, मैं रावलपिंडी के एक हलके में था। इसी तरह कौमी असम्बली के 266 हलकों की पूरी दास्तानें हैं। ये एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न से किया गया है। इंतखाबात से कबल एक सियासी जमात को डिसमेंटल किया गया। उसके बाद हमने देखा कि अदालतों की सहूलत कारी से, जिसमें सैर फहरिस्त मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फजीसा साहब आते हैं, बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात से। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कागजात नामजदगी छीने गए। उस सब के बावजूद भी इलेक्शन डे तक 266 निशानों पर इलेक्शन लड़ने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरफ इलेक्शन जीत रही थी। लोग बाहर निकलकर उन्होंने अपने मैंडेट का इस्तेमाल किया, अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। फिर रात के अंधेरे में हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर जमहूरियत पर शब खून मारा, नताइज को तब्दील किया गया। अब देखिए कि वो सारे मरहले बड़ी खुश असलूबी से, बड़ी कामयाबी से ये लोग अचीव करते आए हैं। अब अगला मरहला ट्रिब्यूनल्स में था। बाकी तमाम ट्रिब्यूनल्स, लाहौर में इन्होंने पहले ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस नहीं लगाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना। उसके बाद जो इस्लामाबाद के 3 हलके थे, अब ये 3 हलके ये तय करते कि धांधली किस तरह से की गई है। वो अदालत की जानिब से, ट्रिब्यूनल की जानिब से फैसला आना था। हमारे यहाँ माजी में रिवायत ये रही है कि ट्रिब्यूनल्स इल्तवा में डालते रहते हैं, मामलात को लटकाते रहते हैं, जल्दी समात नहीं रखते। मगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हमारी 75 साल सियासी तारीख में 8 फरवरी को जो शब खून मारा गया, जो अवाम की जानिब से असल मैंडेट दिया गया, वो उसकी तहकीकात के लिए उन्होंने डे टू डे हेयरिंग्स भी की। उन्होंने वो जो कंडक्ट और तरीकाकार अपनाया, उससे हमारी महबूब सियासी कायद मियाँ नवाज शरीफ की जो जमात है, उसको इंतखाबी मामलात को हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो किरदार है उस पर डेंट डलने का बहुत खदशा था। देखिए, ये 3 नशिस्तों का केस नहीं है। अगर आप इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये एक नैरेटिव डिसाइड करने जा रहा है कि किस तरह हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने मौजूदा हुकूमती सियासी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन को, पब्लिक मैंडेट को चुराया, उसकी तौहीन की, आइन को अपने पांव तले रौंदा। तो अब जब पुराने तमाम स्टेप्स को बड़ी आप कह लीजिए कि कामयाबी से अचीव कर लिया गया था, तो फिर इसे कैसे रहने दिया जाता? अचानक से एक ऑर्डिनेंस जारी होता है और उस ऑर्डिनेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियारात दिए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त मौजू समझे, ट्रिब्यूनल में कार्रवाई जिस स्टेज पर मर्जी हो, वो ट्रिब्यूनल से वापस लेकर किसी और को सौंप सकता है, किसी और जज को। और देखिए, जो दूसरे जज को सौंपा जाएगा, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी अख्तियार है कि अब सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस नहीं सुनेंगे, रिटायर्ड जजेस भी सुनेंगे। तो ये वो आखिरी मरहला था जिसे इन लोगों ने अचीव करना था। दिलचस्प बात यह है, आज के रोज जो दरखास्त दायर की गई है उसकी वर्डिंग्स में अभी पढ़ रहा था, तो
جو اعتراض اٹھائے گئے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری پر، مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم عقیل جو جیتے ہیں، انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ یار آپ نے کہا کہ یہ فارم دکھانے جا رہے تھے، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، عوامی مینڈیٹ کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ یار جو دوسرے تیسرے نمبر پر رہنے والا امیدوار ہو، آپ نے فارم 47 میں اسے جتوا دیا ہو، اور پھر گزشتہ سماعت پر آپ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، آپ نے اس پہ پوری خبر بھی کی، ولاگ بھی کیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جب وہ فارم 45 کمپیئر کیے تو ہارنے والے تمام امیدواروں کے فارم 45 جو ہیں وہ کو انسیڈنسلی میچ کر گئے، الیکشن کمیشن پاکستان کا میچ نہیں کیا۔ تو اب ضروری ہو گیا، دیکھیے یہ بقا کی جنگ ہے، آپ مسلم لیگ نون کو، آپ موجودہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، آپ موجودہ حکومت کو الزام تو دیں، لیکن اگر آپ خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک اور بات بھی تو ہے نا، نون لیگ کو کتنا وہ گود میں لے کر بیٹھ سکتے ہیں، اتنا گود میں لے کر بیٹھ سکتے ہیں کہ ایک تو پہلے تحریک انصاف سے نشان چھینا گیا، پھر الیکشن کروائے گئے، اب الیکشن مینیج ہوئے، اس کے بعد اب سنیں سارا کچھ ہوا، ٹریبونلز کے اندر بھی جو ہے مسلم لیگ نون کو تب تک گود میں بٹھانے کے لیے خواہاں ہیں، چاہتے نہ چاہتے، جب تک عمران خان گود میں بیٹھنے کو راضی نہیں ہوتا، اور لمحہ موجود تک ہم نے دیکھا آج بھی سائفر کے کیس میں ان کا ایکویٹڈ ہوا، تو نو ڈاؤٹ آج بھی بیٹھ کر وہ ملک کے سب سے طاقتور ترین شخصیت کو جیل میں رہ کر للکار رہے ہیں۔ تو آج ان کی جو بریت ہوئی ہے یہ پیورلی آن میرٹس ہوئی ہے، قانون کے مطابق ہوئی ہے، یعنی آپ نے بونڈے طریقے سے کیسز بنائے اور عدالتوں سے اب وہ ختم ہونے کی سٹیج پر ہیں، پھر آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ سائفر کا ٹرائل تو آپ نے نہیں لٹکایا، آپ پروسیکیوشن نے پوری کوشش کی ریمانڈ بیک کیا جائے، پھر جج صاحب مینیج ہو گئے تھے عدت میں نکاح کے کیس کی جو اپیل سن رہے تھے، وہ بھاگ گئے۔ اب عمران خان کے اوپر بظاہر ایک بڑے مقدمے کے اوپر وہ کنوکٹڈ ہیں، اگر وہ بھی فیصلہ سنا کے ایکویٹل آ جاتا تو آج کے روز عمران خان کو کسی 9 مئی کے کسی دہشت گردی کے مقدمے کی گرفتاری ڈال کر جیل میں رکھنا پڑتا، وہ مزید شرمناک تھا۔ لیکن دلچسپ امر جو یہ ہے کہ آپ ذرا نام سنیے، طارق فضل چودھری، اس کے بعد راجہ خرم نواز، اور پھر انجم عقیل، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی توہین کرنے والے یہ لوگ، پتہ نہیں کس منہ سے انہوں نے حلف تو اٹھا لیا، اب یہ جو لفاظیں استعمال کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کوئی ان سے بڑا دنیا کا کوئی اپ رائٹ بندہ ہی نہیں ہے۔ لکھا انہوں نے کہ جی درخواست یعنی ان 3 لوگوں کو خدشہ ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملے گا، اچھا، کیونکہ ٹریبیونل سے یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ اب ٹریبیونل سے یہ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ کیونکہ ٹریبیونل نے اس وقت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ ٹریبیونل نے التوا میں ڈالنے کا جو ان کا پلان تھا، وہ جیسے شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں، ان کے جو مشہور زمانہ الفاظ ہیں وہ ادھار لوں گا کہ بڑھ گیا، تو اس کے بعد یہ آگے لکھتے ہیں جناب کہ معزز ٹریبیونل اس معاملے میں غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یعنی ان 3 جینیس لوگوں کے مطابق 5 سال اسمبلی کی ٹرم ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ 5 سال تک ہمیں اگر ہماری نشستیں لینی بھی ہیں تو آخری سال میں جا کر لو، ہم 4 سال تو عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے جعلی ارکان اسمبلی کے طور پر تمام تر جو فوائد ہیں وہ انجوائے کر سکیں۔ الیکشن ہو چکا، نتائج آ چکے، حکومت بن چکی، ہاں، اب غیر ضروری جلدی انہیں نظر آ رہی ہے ٹریبیونل کے کیس میں، کیونکہ کیس نہیں بن پا رہا۔ دوسرا انہوں نے لکھا کہ معزز ٹریبیونل کے مذکورہ عمل میں تعصب ہے، یعنی متصب ہے، یعنی وہ انفیئر ہے۔ انفیئر تو انہیں لگے گا، وہ فارم 45 مانگ رہا ہے، وہ فارم 45 میں ہارے ہوئے ہیں، اور وہ حلف بھی مانگ رہا ہے کہ آپ نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر عدالت کے اندر حلف بھی دینا ہے کہ آپ جیتے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے عدالت کے سامنے جھوٹی انڈرٹیکنگ دی تو آپ کو پھر کیا ہوگا؟ جیل بھیج دیں گے، جیل بھیج دیا جائے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ معزز ٹریبیونل غیر جانبداری سے کام نہیں کر رہا، یعنی ان کے نزدیک غیر جانبداری یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری سرنڈر کر دیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے باقی ملک میں جیسے ٹریبیونل چل رہے ہیں یہاں پہ بھی میں وہی کروں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 4، اب دیکھیے ان لوگوں کا کانفیڈنس کا مظاہرہ دیکھیے، مجھے تو رشک آ رہا ہے کہ میں ایسے ملک کا شہری ہوں جہاں یہ 3 ممبر قومی اسمبلی ہیں جو ہمارے دارالحکومت سے ہیں، جو ہمارے کیپٹل سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 4 کے مطابق، جو کہ کسی بھی فرد کا بنیادی حق ہے، اس کے مطابق یہ معاملہ حل کیا جائے، یعنی انہیں آئین کا بھی پتہ ہے، انہیں پھر آئین کے آرٹیکل 4 کا بھی پتہ ہے۔
پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ قانون کے تحفظ و بالادستی اور اس کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے. قانون کی بالادستی وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے تھی, میاں شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھی, اور جو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھی. کسی اور کا مینڈیٹ ان کی جھولی میں ڈال کر ان کو حکومتوں میں بٹھا دیا جائے. ان کے جو کیسز ہیں وہ نیب کو مینج کر کے نیب اپیلیں واپس لے لے, میرٹس پر بری نہیں ہونا, ایسا ہی ہے, اپیلیں واپس لے لے, این آر او لے لے, ڈیل کر لے اداروں کے ساتھ, ان کی گود میں بیٹھ جائے, ان کے جوتے پالش کرے. اور اگر جو کام نہیں کرتا تو پھر یہاں پر یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے. آگے پھر انہوں نے لکھا کہ جی اپنے شہری حقوق کے تعین کے لیے اور ذمہ داریاں یا اس کے خلاف کسی مجرمانہ الزام میں ایک شخص کا منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل کا حقدار ہوگا. اب خود وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہمارے ساتھ منصفانہ ٹرائل کیا جائے. تو اسی طرح کی کچھ استدعائیں ہیں. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جناب مندرجہ بالا گزارشات کے پس منظر جو انصاف کی فراہمی کے لیے الیکشن پٹیشن نمبر 73 برائے 2024 کی کارروائی ٹریبیونل کو روکا جائے اور اس معاملے میں جو ریلیف ہے الیکشن کمیشن سمجھے وہ دے دے. یہ سارا معاملہ ہے. کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جسٹس طارق محمود جہانگیری سے یہ 3 نشستیں واپس لے لی جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو پریسیڈنٹ طے کر دیا, یہ نیریٹو کی جنگ ہے. عمران خان صاحب کا بیانیہ آج سائفر کی کیس میں جیتا, ایسا ہی ہے. عمران خان کا جو بیانیہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے, وہ 8 فروری کے لیے بھی جیتا, 9 مئی کے روز کے لیے بھی جیتا, عدلیہ کی آزادی کے معاملے پر بھی جیتا. تو اب یہ دھاندلی کے معاملے پر بھی یہ جس طرح چیزوں کو مینج کر کے شاید کچھ مزید عرصے کے لیے حکومت میں رہ لیں گے, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں جواب دینا پڑے گا. کیونکہ میں نے اس روز بھی آپ کے ساتھ ویڈیو کی, ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پرسیپشن آف پاور یا سیمبل آف پاور کے تحت اس ملک میں اس نظام کو جکڑتی آئی ہے. سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے سامنے ہیں, سرنگو رہے ہیں, جھکتے ہیں. عدلیہ کو ہمیشہ مینج کیا جاتا رہا ہے, بیوروکریسی تو خیر ہمیشہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑی ہوتی ہے. یہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. کریڈٹ دیجئے اس عدالت کو جسے آپ کور کرتے ہیں, ملک کی آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ان کے 6 ججز کو جو وسل بلور کا جنہوں نے کردار ادا کیا, اور عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان جو ایک چپکلش تھی, یا جو ہماری خفیہ ایجنسیاں عدالتی معاملات میں انٹرفیئر کر کے اپنی مرضی کے جوڈیشل آؤٹ کمز چاہتی تھی تاکہ وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کر سکیں, تو اس کے راہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جب سے رکاوٹ میں آئے ہیں تو دوسری جانب مزید پریشانی ہے. تب سے ایسے ریمارکس اور ایسے فیصلے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا ہی اہم ترین کیس ہے, اور اسلام آباد کے یہ تینوں حلقے, ان تینوں حلقوں میں نون لیگ کے تینوں امیدوار ہارے ہوئے ہیں, اور جو اس کے مد مقابل تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہیں, عدالت کے اندر اپنے فارم 45, 46 اور 47 دینے کو تیار ہیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے نون لیگ کے لیے جو ماحول ہے وہ بڑا سازگار ہے. اس کے لیے وہ نیب کے جو قوانین ہیں ان میں امینڈمنٹس بھی کروا رہے ہیں, اور اس کے مطابق ججز کو, ٹریبونلز کے جو ججز ہیں ان کو تبدیل کروانے کا حق بھی رکھتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی قانون سازی نہیں ہوئی, یہ صدارتی آرڈیننس ہوا ہے. یعنی صدر نے بیٹھ کے ایک آرڈیننس جاری کر دیا. آرڈیننس ہنگامی حالات کے لیے, جب پارلیمان کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا. معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے اس سارے عوامی مینڈیٹ کی توہین میں اپنی پوری سہولت کاری دی ہے ہماری ریاست کو, ان کے اقوال زرعی ہیں, وہ تو اس پہ بھی کتاب چھپنی چاہیے. لیکن ان کا جو ایک سب سے لیٹسٹ کول ہے جو انہوں نے عمران خان کی حکومت کے بارے میں فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب صدارتی آرڈیننس آتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہے, پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی. اور انہیں عمران خان کے دور میں جاری کیے گئے ایک ایک آرڈیننس فنگر ٹپ پہ یاد ہیں, لیکن یہ موجودہ آرڈیننس انہیں یاد ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. گزشتہ سماعت پر ان کے سامنے جب یہ معاملہ عطر من اللہ صاحب نے اٹھایا تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کا بھی کوئی آرڈیننس آ چکا ہے, یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا. اور پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان روسٹم پر آئے, انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ خبردار آپ نے اس مقدمے کو دیکھا, یہ آپ کے سامنے ہی نہیں ہے. سارے جج سکون سے پیچھے ہو گئے, کرسیوں کو انہوں نے ٹیک لگا لیا بڑی عزت کے ساتھ کہ ہمارے سامنے تو مقدمہ ہے ہی نہیں. لیکن عمران خان کے دور کے جاری کیے گئے آرڈیننس جو ہیں وہ ان کے سامنے مقدمہ ہے. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ. بات اگر جائے گی تو وہ پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آر اوز اور ڈی آر اوز لگائے ان کو بھی عدالت کے اندر طلب کیا گیا ہے, ان سے بھی بیان حلفی لیا گیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہے وہ عدالت طے کرے گی. جو اس حوالے سے مزید تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.